अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी चिकन कोरमा। और यहाँ पे मैंने चिकन को डीप फ्रोज़ होने के लिए रख दिया था। और ये कुछ पैकेट का मेरे पास मसाला था, आधा पैकेट का मैंने बना लिया था और बाकी ये लेफ़्ट ओवर मसाला था। इसको मैं फ़्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में ना सेफ रहता है इस तरह से, जो पैकेट का मसाला होता है ना। तो वैसे अगर आप इसको बाहर रखें तो फिर डर होता है कि इस पर कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी ख़त्म करते हैं और फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। फ्रिज काफ़ी भर गई है चीज़ों के साथ ना, तो इसलिए मैंने सोचा आज जो कौरमा है ना वही बना लेती हूँ, हल्की सी ग्रेवी वाला। तो कौरमे का मेथड ये होता है कि कौरमे के अंदर जो है ना कोई भी चीज़ साबुत या खड़ा खड़ा मसाला नज़र नहीं आना चाहिए ना। उसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी होती है। कढ़ाई का ये होता है, कढ़ाई में तो सारे मसाले जो है वो साबुत और खड़े मसाले होते हैं। खैर यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए, उनको चॉप किया और उसके अंदर चिकन हल्का सा, जब उसने अपना प्याज ने थोड़ा सा कलर चेंज किया ना, तो मैंने उसके अंदर चिकन डाल दिया। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मेरे पास फ्रीज़ पड़ा होता है वो, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। इस पॉइंट पे मैं इस लहसुन अदरक के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई करूँगी। और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और मुझे लगेगा कि चिकन फ्राई हो गया है, तो इस पॉइंट पे फिर मैं बाकी के जो मेरे पास टमाटर है ना, टमाटर भी मैं एक साथ ही मंगवा लेती हूँ। और मुझे ये होता है कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं उसका अच्छा सा पेस्ट बना के रख लेती हूँ। इस तरह से टमाटर जो है ना वो आप ज़्यादा अरसे तक अपने पास स्टोर कर सकते हो। वैसे तो पता टमाटर 2-4 दिन बाद ही सॉफ्ट हो जाते हैं और ख़राब से होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से आज जो है वो चिकन को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा ना लहसुन अदरक के साथ, तो फिर उस पॉइंट पे मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। यहाँ पे एक साइड में मैंने लिया योगर्ट और इसके अंदर बाकी का जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर था ना कौरमा मसाला, वो पैकेट का शामिल कर दिया। और कवर कर के अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई करके बनाया है। जब हर चीज़ अच्छे से फ्राई होगी तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो कौरमा मसाला और दही ऐड कर दिया। और देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सी ग्रेवी के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त सा मेरे पास चिकन कौरमा तैयार हो गया और बहुत ही मज़े का बना था। साथ में हमने नान मंगवा लिए थे और हमने इस तरह से एक लग्जरी सा डिनर एंजॉय किया था। तो अब ये जो मैं इसकी व्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ फैसलाबाद। तो मैं आपके साथ जो 2-3 व्लॉग्स में शेयर कर रही थी कि नेक्स्ट हमारे व्लॉग बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वो यही सरप्राइज़ था कि हमने जनाब प्लान किया था कि वीकेंड है, बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो रहे हैं तो फैसलाबाद चलते हैं। तो वैसे भी जो मेरे भाई हैं ना जो नॉर्वे रहते हैं, उसामा भाई, उन्होंने आना था फैसलाबाद। तो इसलिए हमने कहा कि चलो ना उधर बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे, साथ ही वीकेंड भी शामिल हो जाएगा तो अच्छा सा एक टूर प्लान करते हैं और भाई से भी मिल लेंगे। वैसे भी ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो ये थी कि भाई ने आना है और अब्बू से भी मुलाकात हो जाएगी। तकरीबन 1 से 2 माह बाद मैं जो है ना अच्छी खासी उदास हो जाती हूँ। मुझे ये होता है कि बस अब एक चक्कर लगा लूँ और अब्बू से मिलना है। जब अम्मी होती थी तब अम्मी से मिलने का बहुत होता था, अम्मी अब्बू से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही होती थी। उदासी सी होने लग जाती थी एक टाइम पीरियड के बाद ना, कि बस अब जो है ना वो एक चक्कर लग जाए फैसलाबाद को, तो अच्छा है अम्मी अब्बू से मुलाकात हो जाए। तो अम्मी तो अब जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई हैं, तो इसलिए अब्बू हैं, अल्लाह ताला अब्बू को लंबी ज़िंदगी दे और अम्मी के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। जिनके भी वालिदैन हयात हैं इस दुनिया में हैं, सबको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया जो है वो अपनी औलाद के सर पे कायम रहे। तो बस ये था कि अब्बू के तबीयत भी कुछ अपसेट थी, अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं थी। जब अब्बू की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो अपने घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। बस ये होता है कि जल्दी जल्दी से बस किसी भी तरह से जाके ना तो अब्बू से मिल लें। तो मेरे साथ भी यही फेज़ चल रहा था कि बच्चों के पेपर थे, मैं जा नहीं पा रही थी। रबीउल अव्वल की भी छुट्टियां थी, इकट्ठी हुई थी, वीकेंड पहले भी था, नहीं जा पाई ना, इसलिए कि बच्चों के पेपर थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा उदासी उदासी से होने लग गई थी। तो फाइनली बच्चों के पेपर ख़त्म हुए तो मैंने कहा कि चलो भाई ने भी आना है, तो भाई से भी मुलाकात हो जाएगी और अब्बू से भी। यहाँ पे मैं अपनी कर रही थी फ़ाइनल पैकिंग। ये था फ्राइडे मॉर्निंग। तो मैंने कहा कि चलो मैं जो है ना, मेरी इस दफ़ा ज़ाहिर मुझे ये था कि मैं शॉर्ट टाइम के लिए जा रही हूँ तो कोई लंबी चौड़ी तो पैकिंग करनी नहीं थी। बस 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपना जो है ना वो पैकिंग डन कर ली। ये मैंने अपना सूट प्रेस किया जो मैंने पहन के जाना था। तो बाकी बच्चों के भी उस दिन के सूट प्रेस किए जो उन्होंने घर से पहन के जाने थे। तो माइंड में था एक आइडिया कि 2 से 3 दिन में हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। तो जो है ना वो
بس تھوڑی بہت ہی پیکنگ کرتی ہوں۔ تو یہ میرا بڑا پیارا سا سوٹ ہے، یہ میں نے زیادہ شدید گرمی میں تو پہنا نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ساری امبرائڈری وہ تلے کی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ میں شدید گرمی میں اس کے پورے سیزن میں نے پہلے ایک دفعہ پہنا جب ابھی اتنی گرمی نہیں آئی تھی، اور اب بھی موسم چینج ہو گیا ہے، تو میں نے کہا کہ چلو یہ پہن کے چلے جاتے ہیں۔ ساتھ میں اس کی یہ گرین سا پیارا سا دوپٹہ ہے، کمبینیشن بہت پیارا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اس طرح کے سوٹ بہت پیارے لگتے ہیں جو شلوار قمیص سیم کلر کی ہوں اور دوپٹہ ڈیفرنٹ کلر کا ہو۔ تو ہینڈ بیگ پہلے میں نے یہ تیار کیا تھا چھوٹا سا، میں نے کہا کہ چلو کم ٹائم کے لیے جانا تو یہ چھوٹا سا ہینڈ بیگ تیار کرتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے چارجر رکھ لیا، ساتھ میں ہینڈز فری، اور بالکل ہی میری کوشش تھی کہ میں کم سے کم پیکنگ کروں، مطلب شارٹ میں کر رہی تھی، اس لیے کہ بندہ ایزی رہتا ہے، اسپیشلی لوکل ٹریول کرنا ہونا تو آپ کو چاہیے کہ بہت کم سامان کیری کریں، پھر آپ بہت جو ہے وہ مینٹلی ریلیکس ہوتی ہو۔ جتنا زیادہ سامان آپ نے کیری کیا ہوتا ہے نا، آپ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے سفر میں۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور سامان کے ساتھ نا کیری کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مناہل عرفان نے بھی جو گھر سے ڈریس پہن کے جانے تھے وہ میں نے پریس کر لی ہے، باقی جو ہے وہ اسی طرح سے فریج کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی کوشش تھی میری کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں نکل جائیں اور جو ہے وہ فریج صاف ستھری ہو جائے۔ گھر کو بھی ساتھ کے ساتھ میں اتنے اچھے طریقے سے ارینج کر رہی تھی کہ جب ہم واپس آئے نا تو سکون ہو، گھر صاف ستھرا ہمیں ملے۔ نور الہدا کو میں نے ریڈی کر دیا تھا، کیونکہ نور الہدا کو بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، تو اس کو میں نے ریڈی کر دیا۔ اس کے بعد یہ وہاں پہ میں خود ریڈی ہونے لگی، ہلکا سا ہی میں نے جو ہے نا وہ ریڈی ہوئی تھی، اور بس اس کے بعد اس ٹائم پہ ناشتے میں چائے پی تھی، لیکن اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں جلدی سے چائے بنا کے پی لوں، لیکن میں نے چائے نہیں پی، اور اس کے بعد میرے ساتھ بہت برا ہوگا، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ یہاں پہ دیکھیں مناہل نے بھی پیارا سا ڈریس پہن لی ہے، اور اتنی پیاری سی چوڑیاں اس کی فرینڈ ہانیہ نے اس کو گفٹ کی تھی، تو اپنی چوڑیاں دکھا رہی ہے آپ کو۔ یہی تھا میرا فائنل پیکنگ، یہی تھی ٹوٹل سامان میرا یہی تھا۔ ہینڈ بیگ مجھے جو ہے نا کچھ چیزیں لگ رہی تھی کہ اس میں پوری نہیں آئیں گی، پھر میں نے باقی کا سامان اس پر ہینڈ بیگ میں شفٹ کیا، اور یہ نور الہدا کے لیے جو ہے یہ بلیک سا بیگ تیار کیا۔ اس کے اندر نور کے کپڑے تھے اور ڈائپرز تھے، اس کا تھوڑا بہت سامان تھا، اور دوسرے بیگ میں میرے اور مناہل عرفا کے جو ہے وہ ڈریسز وغیرہ تھے۔ تو بس ہم نے اتنی سی پیکنگ ہی رکھی تھی اس دفعہ نا۔ باقی رومز کے اندر بھی جو ہے نا وہ میں بلینکٹ وغیرہ سمیٹ رہی تھی، اور کوشش کر رہی تھی کہ اتنا اچھا سا گھر ہمارا پیارا سا کلین ہو کے ہم واپس آئیں تو ہمیں مائنڈ ریلیکس ہو۔ تو برتن بھی جتنی میں نے کوشش کی اینڈ ٹائم تک واش کرتی رہی۔ تو یہاں پہ ہم پانی کی بوٹل فل کر رہے تھے اور بس نکلنے والے تھے۔ ان ڈرائیو ہم نے منگوا لی تھی، اور یہ تھا جمعے کے بعد کا ٹائم نا۔ تو بس اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے بہت جلدی، یعنی کہ جسٹ 1 گھنٹے کے اندر ہی میں نے اپنی فل پیکنگ بھی کر لی، خود بھی ریڈی ہو کے بچوں کو بھی ریڈی کر دیا۔ تو گاڑی یہاں پہ آگئی ہوئی تھی، یہاں پہ نور الہدا اپنی فرینڈ سے مل رہی ہے رامین سے، وہ لوگ بھی گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں چنیوٹ، تو وہاں سے ابھی واپس آئے تھے، تو نیکسٹ ڈے ہمارا پلان بن گیا جانے کا۔ تو یہاں پہ وہ اپنی فرینڈ کو ہیلو ہائی کر رہی ہے، اور بس ہم نکل رہے ہیں گھر سے۔ بچے بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، کیونکہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ پیپر ختم ہو تو بس کچھ ویکینڈ بھی ساتھ میں ہو تو کچھ جو ہے وہ فن ہو جائے، کہیں آنا جانا ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا ڈرائیو تھوڑا زیادہ بن جاتا ہے، مطلب سفر تھوڑا زیادہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ہی کچھ پلان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی بس وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ زیادہ مجھے یہ تھا کہ ابو سے مل لوں، ابو سے ملاقات ہو جائے، اور کچھ یہ تھا کہ بھائی نہیں آنا تھا، تو اس لیے جو ہے نا میں نے جلدی سے پلان کیا، اور میں نے کہا نہیں بس انشاءاللہ ہمیں جانا ہے۔ تو بس یہاں پہ ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد تقریباً جو ہے ہمیں 3 بجے والی گاڑی جو ہے نا وہ مل گئی تھی۔ یہاں سے بہت آسان تھا جانا نا، اسلام آباد سے فیصل آباد جانا مجھے کافی ایزی لگا، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارا سارا سفر تھا نا وہ موٹر وے پہ تھا۔ بس اس گاڑی نے ان ڈرائیو نے ہمیں موٹر وے چوک جو ہے وہ ڈراپ کیا، وہاں سے ہمیں فوری طور پہ دوسری گاڑی مل گئی ڈرائیو، اور ہم نے جو ہے نا آرام سے اپنا سفر کیا ہے۔ پہلے تو مجھے اس ٹائم پہ مجھے یہ تھا کہ گاڑی جو ہے وہ لازمی رستے میں کلر کوہار یا بیرا انٹرچینج میں اسٹے کرتی ہے، تو میں وہاں پہ چائے پی لوں گی، ٹھیک ہے۔ میں اسی چکر میں گئی، میں نے کہا میں نا آرام سے جب گاڑی اسٹے کرے گی نا تو میں جلدی سے چائے لے لوں گی اور پی لوں گی، کیونکہ میں چائے نہ پیوں نا تو میرے سر میں درد بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے، مائیگرین سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے نا۔
تو یہاں پہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ابھی تک تو میں بالکل ٹھیک تھی، بہت اچھا سفر جا رہا تھا. یہ جناب آ گئی آگے نیسٹ یونیورسٹی، ادھر S13 جو جس سیکٹر میں ہم رہتے ہیں نا، ادھر ہی تھوڑا سا ہم آگے گئے تھے تو آ گئی تھی نیسٹ یونیورسٹی. بہت ہی خوبصورت، بہت بڑی یہ یونیورسٹی ہے. میں نے تو خیر فرسٹ ٹائم دیکھی، نام تو بہت سنا تھا، بلکہ ہمارے اپارٹمنٹ میں بھی کئی نیسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کئی ٹیچرز ہیں. تو دیکھی جو ہے نا میں نے فرسٹ ٹائم ہی تھی یہاں پہ. تو یہاں پہ جناب ہم دوسری گاڑی میں بیٹھ کے تھے اور بس ہماری گاڑی جو ہے وہ ہمارا سفر فیصل آباد کا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو ہاں میں یہاں پہ بتا رہی تھی آپ کو کہ اس ٹائم تک ابھی میری طبیعت جو تھی نا وہ نارمل تھی، مطلب کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیونکہ گاڑی نے کہیں بھی اسٹے نہیں کیا، کہیں ہم رکے نہیں. اتنا شکر ہے کہ اسی ٹائم پہ ہم نے جو یہ تھوڑے بہت سنیکس وغیرہ نا یہ لے لیے تھے اور گھر سے بھی کھانا کھا کے چلے تھے. لیکن کھانے کے بعد مجھے چائے نہ ملے اور سفر بھی ہو تو بس پھر کچھ نہ پوچھے، تھوڑا سا سفر یہ بھی گزرا ہے تو میرے سر میں بہت ہی زیادہ پین سٹارٹ ہو گئی. اتنا میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں نے پیناڈول لے لی تھی. پیناڈول میں نے پھر رستے میں کھائی، لیکن کام زیادہ خراب ہو چکا تھا، پھر پیناڈول سے بھی مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا. حالانکہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اس ٹائم پہ جو ہے وہ اس طرح سے سورج کو دیکھنا، اور سفر بہت ہی حسین، کلر کو ہار کے پہاڑ اور سب کچھ بہت اچھا تھا، بہت زبردست سفر تھا. لیکن اس سر درد نے بہت کام خراب کیا. پھر یہ جو درد ہے نا یہ میرا بہت زیادہ لیٹ نائٹ میں جا کے کچھ ٹھیک ہوا تھا. رستے میں نے پیناڈول لی، وہاں پہ جاتے ہی میں نے جو ہے نا اپنی بھابھی سے کہا کہ مجھے چائے بنا دے، میرا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا نا. تو انہوں نے مجھے فوراً چائے بنا کے دی، ساتھ میں نے ٹیبلٹ لے لی اور اس طرح سے تھوڑی سی میں نارمل ہوئی. تو مجھے اپنی اس سے جو مائگرین والے سر درد ہے نا، اس سے مجھے خود بھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. میں مطلب کیونکہ پھر کچھ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بس اس طرح سے اوپر سے مجھے بچے کافی تنگ کر رہے تھے. نور الہدا تو سارے رستے تقریباً سوئی ہی نہیں ہے، سارا سفر اس نے جاگتے جاگتے ہی کیا ہے. تو میں اسے اپنے موبائل پہ کبھی کوکو میلن لگا کے دے دی تھی اور کبھی اس طرح سے نا بس ٹائم گزرا ہمارا. خیر کافی اچھا سفر گزر گیا تھا. اور سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ مجھے لگا بہت جلدی فیصل آباد آ گیا، مطلب ماشاءاللہ سے نا ایک میں مائنڈ بنا کے بیٹھی تھی کہ کم از کم 5 سے 6 گھنٹے مجھے لگیں گے، لیکن اس حساب سے مجھے لگا بہت جلدی فیصل آباد آ گیا. کیونکہ ہم اترے ہی ہم موٹر وے چوک سے پہ ہم نے گاڑی چینج کی تھی تو ساتھ ہی موٹر وے سٹارٹ ہو گیا. سارا رستہ ہی سارا سفر ہی جو تھا وہ موٹر وے پہ تھا، جو کہ بہت ایزی اور کمفرٹیبل تھا. بس ہاں یہ جو سر درد ہے نا اس نے مجھے کافی اریٹیٹ کیا. تو اس لیے میں نے نیکسٹ سوچ لیا ہے کہ میں جو ہے نا وہ چائے ضرور پی لیا کروں گی، یا پیناڈول وغیرہ پہلے احتیاطاً کھا لیا کروں گی، تاکہ بعد میں اتنا کام خراب نہ ہو جتنا میرے ساتھ اس دن ہو گیا تھا. اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کتنا زبردست ویو ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. ہم نے تو ایک ایک مومنٹ کو کیپچر کیا تھا کہ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنا حسین سفر ہے. اور جیسے یہ پہاڑ ظاہر ہے کلر کو ہاٹ تک تو اسی طرح سے پہاڑ ہی پہاڑ آتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں اسلام آباد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اسلام آباد ابھی بھی ہم اسلام آباد میں، ابھی بھی ہم اسلام آباد میں. تو میں نے کہا بچے ابھی تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ابھی کافی سفر ہے. تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ ہم تقریباً 7 بجے فیصل آباد پہنچ گئے تھے. اور پھر جو ہے وہ جلدی ہی بھائی نے آگے سے ہمیں پک کر لیا تھا اور ہم گھر چلے گئے. خیر فیصل آباد میں بھی بہت ہی ٹائم اچھا گزرا، بہت گولڈن ٹائم گزرا، بہت مزہ آیا. بچوں نے کافی فن کیا اور میں نے سارا ایک ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ہر چیز کی، ہر مومنٹ کی. تو وہ بھی نیکسٹ ولاگس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے ہمیں پتہ چلا کہ آج جو میری بھتیجی ہے نا اس کی برتھ ڈے بھی ہے. تو یہ بھی بچوں کو میں نے سرپرائز دیا. میں نے کہا بچوں کو پتہ ہے آج جو ہے نا وہ زینب آپی کی برتھ ڈے ہے. تو بہت خوش ہوئی ہیں مناحل عرفہ کہ زینب کی برتھ ڈے ہے. نور الہدا سے میں نے کہا کہ آپ کی فیوریٹ جو زینب آپی نا ان کی آج برتھ ڈے ہے. نور کا بہت پیار ہے زینب کے ساتھ نا، بہت زیادہ پیار ہے. یہاں پہ بھی جس دن سے ہے نا بس 1 منٹ بھی زینب ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو کہتی ہے زینب آپی کدھر ہے، زینب آپی کدھر ہے. تو اس طرح سے چل رہا ہے اس کا. تو اسی سیم ڈے پہ اس کی برتھ ڈے تھی. خیر رات کو کھانے وغیرہ کے بعد بچوں نے برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کی، کافی فن کیا. تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا وہ اس ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی. باقی نیکسٹ ولاگ میں آپ کو میرے 2-3 ولاگس ہیں وہ فیصل آباد کی انشاءاللہ ملیں گے. تو یہ دیکھیں جی ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور گھر میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ ہے ہمارا پیارا سا گھر جس کے ساتھ میری بہت بہت زیادہ ہماری ایفیلیشن ہے. ہمارا وہ گھر جہاں ہم نے بچپن گزارا اور اتنے سال زندگی کے بہت ہی حسین یادیں ہیں اس گھر کے ساتھ، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ آنا ہمیشہ ہی. ہاں لیکن یہ ہے کہ امی کے بغیر تو ظاہر ہے وہ ایک کمی جو ہے، وہ ایک ادھورا پن وہ تو نہیں پورا ہوتا، ایک دم سے آ کے فیل ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ تو خیر ابو اور بھائی بھی لاہور سے آ رہے تھے، وہ نہیں ابھی آئے تھے.
تو اس کے بعد انہوں نے آ جانا تھا. میں تقریباً 7 بجے پہنچ گئی تھی, وہ رات 10 بجے پہنچے تھے. وہ بھی لاہور تھے, وہاں سے چلے تھے. تو یہ ہے میرے امی ابو کا بیڈ روم. یہ ہے میری جو بھابھی ہے نا, ان کا بیڈ روم اوپر والا پورشن میں ہے یہ. تو میں نے کہا چلو میں اس ولاگ میں آپ کو اپنے فیصل آباد والے گھر کا بھی ہوم ٹور دے دوں. تو یہ پیارا سا جو بیڈ روم ہے یہ میری بھابھی کا ہے, بڑی بھابھی کا. نیچے جو میں نے پہلے آپ کو روم دکھایا ہے وہ چھوٹی بھابھی کا, اور اس چھوٹی بھابھی کے جو ساتھ والا روم ہے نا وہ میری امی ابو کا بیڈ روم ہے. تو یہ وہ گھر ہے جہاں ہم نے بچپن گزارا ہے, اور اس گھر کے ساتھ ہماری پیاری پیاری سی یادیں ہیں. ہر کمرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, ہر کمرے کے ساتھ ایک خوبصورت سی میموریز ہیں. اور یہ جو کچن ہے یہاں, میں تو اوپر والے سیم پورشن کے جب فرسٹ فلور کے پورشن میں آتی ہوں نا, تو مجھے یاد آتا ہے یہاں پہ ہماری امی جو ہے وہ مشین لگاتی تھی, کپڑے دھوتی ہوتی تھی. یہاں پہ امی یہ کرتی تھی. یہ والا روم کافی عرصے میری امی ابو کا بیڈ روم رہا, جو کہ اب اس طرح سے لیونگ روم بن گیا. یہاں پہ صوفے ہیں. تو مطلب وہی نا, مطلب ہمیشہ یہاں پہ آنا بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمارے لیے. مطلب یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت ترین گھر ہے. اس کچن کے ساتھ ہماری پیاری پیاری سی میموریز ہے. بلکہ ہم لوگ تو زیادہ تر اسی فرسٹ فلور پہ ہی ہمیشہ سے رہے ہیں. جو گراؤنڈ فلور تھا وہ رینٹ پہ دیا ہوتا تھا امی ابو نے, تو یہ والے ادھر ہی ہم لوگ رہتے ہوتے تھے. ادھر ہی سارا ٹائم گزارا, کالج کے بعد کا اسکول لائف, کالج لائف, اور بس وہی پیاری پیاری سی میموریز ہیں. اچھا یہ خیر میں دوبارہ نیچے آ گئی تھی. یہ چھوٹی بھابھی کا روم ہے. تو بس انہوں نے پھر کھانا, اتنا زبردست کھانا بنایا ہوا تھا. چکن پلاؤ تھا, چکن کڑھائی تھی, ساتھ میں دہی بھلے تھے مزیدار سے. یہ کٹلس تو بہت ہی مزے کے تھے. میں وہی کہتی ہوں کہ میں نے اتنی شدید والی اپنی سر درد کی وجہ سے کھانے کو صحیح طرح سے انجوائے نہیں کیا. اس ٹائم پہ میں آ تو گئی تھی کھانے کے ٹیبل پہ, لیکن مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا نا. پھر میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ مجھے چائے بنا دیں, اور میں پھر جو ہے نا وہ چائے کے ساتھ کچھ لے لیتی ہوں, پیناڈول وغیرہ. لیکن کھانا نہیں ابھی کھاؤں گی. کھانا پھر میں نے لیٹ نائٹ کھایا تھا برتھ ڈے کے بعد نا, جب زینب کی برتھ ڈے کی ہم نے کیک کٹ کیا. اس کے بعد پھر مجھے بھوک سی لگی. پھر میں نے جو ہے نا یہ دیکھے اپنا کھانا جو میں نے رکھوا لیا تھا وہ میں کھانا بعد میں کھایا. بہت ٹیسٹی کھانا تھا. یہ کٹلس تو بہت ہی مزے کے تھے. یہ دیکھیں نور الہدا بھی بیٹھ کے اسپائسی اسپائسی سے کٹلس انجوائے کر رہی ہے, اور ساتھ میں چکن کڑھائی بھی تھی. یہ بھی ہم نے نیکسٹ ڈے کھائی. اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ مزیدار سے فیصل آباد کے دہی بڑے بھائی لے آئے تھے بازار سے. اور یہ بنائی تھی بھابھی نے بہت ہی مزیدار سی کریم چاٹ تھی, جس کے اندر فروٹ کاکٹیل بھی ڈالا تھا, پائن ایپل ڈھیر سارے ڈالے تھے, انار تھے, انگور تھے, سیب تھے, سارے فروٹس تھے. اور بڑی زبردست سی کریم چاٹ بنائی ہوئی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی چل چل سی کر کے نا. پھر ہم نے رات کو لیٹ کھائی تھی جب یہ بھائی آ گئے تھے نا, اسامہ بھائی. تو یہ آئے ہیں 1 ویک کے لیے ناروے سے. یہ رہتے ہیں ناروے, تو بہت شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں. یہ بھی ابو کی وجہ سے کہ ابو سے ملنے, ابو اداس ہو رہے تھے, تو بھائی نے کہا کہ چلو میں پلان کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ بھائی تک فائنلی پہنچ گئے تھے. یہ میرے منیب بھائی ہیں, یہ میرے ابو آ گئے تھے. تو بس میں ان سے مل رہی تھی. اس ٹائم تک میری تھوڑی سی طبیعت جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی تھی. میں نے ٹیبلٹ وغیرہ کھائی تھی, تھوڑی دیر ریسٹ کیا تھا. تو ان کے آنے تک جو ہے میں تھوڑی سی ویسے بھی ان کو دیکھ کے تھوڑی فریش ہو گئی تھی. تو یہ بڑا ہی مزیدار سا کیریمل کیک تھا, بہت ہی ٹیسٹی تھا, بہت فریش. یہ جو ہے وہ منیب بھائی لے کے آئے تھے برتھ ڈے کے لیے. اور یہ مکس سبزی کا سالن بھی بہت ٹیسٹی تھا. یہ بھی بھابھی نے بنایا تھا. ابو کو جو ہے وہ پسند ہوتی ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ. تو یہ ہیں میرے بھائی اسامہ بھائی جو کہ آئے ہیں شارٹ ٹائم کے لیے. اور یہ آئے بھی کافی دیر بعد ہے. تقریباً یہ لاسٹ ٹائم آئے تھے جو میرا بھائی ہے نا انس کی شادی پہ, اور اس کے بعد یہ اب آئے ہیں تقریباً آلموسٹ 2 سال بعد. تو نور الہدا بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی کہ برتھ ڈے ہونے لگی ہے, برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے. تو نیکسٹ ڈے تھا نا, نیکسٹ ڈے میری بھانجی کی برتھ ڈے تھی. آج بھتیجی کی برتھ ڈے تھی, نیکسٹ ڈے یعنی کہ 14 اکتوبر کو نا میری بھانجی کی برتھ ڈے تھی. تو یہ بھی پلان تھا کہ کل جو ہے وہ میری سسٹر آئے گی, پھر ہم جو ہے اچھا سے ڈنر کریں گے, اور ساتھ میں فضا آپی کی برتھ ڈے کریں گے. تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی طرح سے آپ کو آنے والے بھی تقریباً 2-3 ولاگس تو فیصل آباد کے ہی ملیں گے, اچھے اچھے سے مزے مزے کے ولاگس ملیں گے. اور کئی ٹائم تو کسی ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ مومنٹس کو کیپچر ہی نہیں کر پاتی, بچوں کے پاس موبائل ہوتا ہے اور میں ویڈیو نہیں بنا پاتی. لیکن خیر ہمارے یہاں پہ بہت 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 کوالٹی ٹائم گزرا, بہت مزہ آیا. اور اسپیشلی یہ کہ ابو سے ملاقات ہوگی, بھائیوں سے ملاقات ہوگی, ایک بہن سے ملاقات ہوئی, اور جو میری آپیاں لاہور میں رہتی ہیں ان سے تو نہیں میں مل پائی.
تو وہ پہلے آپی ہو کے چلی گئی تھی، میں بعد میں آئی ہوں. پہلے وہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ آپیوں کا چکر لگا تھا فیصل آباد کا. تو یہ پیاری سی ٹک ٹاک والی شرٹ جو ہے نا، یہ زینب آپی کو گفٹ کی تھی، فاطمہ آپی نے، ان کی سسٹر نے، اور بچوں نے کارڈز بنائے تھے. اور یہ بڑا ہی زبردست سا سافٹ سا کیک ہے جو کہ میں کھانے لگی تھی. نیکسٹ ڈے جو ہم نے کیک کھایا وہ بھی بہت مزے کا تھا. وہ جو ہے وہ میری سسٹر لے کے آئی تھی جن کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی. تو بس اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہمارا بہت اچھا سا دن گزر گیا. کافی لیٹ سوئے تھے رات کو کیونکہ ابو لوگ ہی لاہور سے لیٹ آئے تھے، 10-11 بجے وہ آئے. اس کے بعد پھر ہم کرتے سوتے سوتے 12-1-2 تو بج ہی گئے تھے. اچھا، میں روز سوچتی تھی کہ میں آج ولاگ ابھی ایڈٹ کرتی ہوں بس اس طرح سے یہاں پہ ٹائم کافی بیزی گزرتا ہے، یا وائس اوور کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل پا رہا ہوتا، کوئی نہ کوئی پاس ہوتا ہے یا نہیں کر پا رہی ہوتی میں. تو آج میں نے سوچا نہیں، فائنلی میں لگاؤں گی آج اپنا ولاگ. سب کو انتظار ہوگا کہ میرا ابھی تک ولاگ کیوں نہیں آ رہا، 2-3 دن کا گیپ کیوں آ گیا اندر. تو اس لیے جو ہے آج کا میرا ولاگ جو ہے وہ تھوڑا سا لانگ بھی ہے لیکن خیر جو ہے وہ یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اسی طرح سے آپ کو نیکسٹ بھی ولاگس ملیں گے. اور بس ہماری 1-2 دن میں واپسی ہے، اسلام آباد واپس جائیں گے کیونکہ بچوں کو تو چھٹیاں ہیں نہیں، تو سیٹرڈے سنڈے کی تو چھٹی گزر گئی ہے. تو بس 1-2 دن میں جو ہے وہ ہم بھی واپس چلے جائیں گے. بھائی کی بھی تقریباً 20 اکتوبر کی واپسی کی ٹکٹ ہے، تو انہوں نے بھی 20 کو واپس چلے جانا ہے. ہم نے بھی جو ہے وہ بس ایک اچھا سا کوالٹی ٹائم سپینڈ کر لیا.